बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब करीम के लिए जो हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, हमें पैदा करता है और हमें मौत देता है, फिर रोज़ क़यामत हमें इकट्ठा करेगा ताकि हमसे हमारे अमाल का हिसाब किताब फरमाए। और दुरूद-ओ-सलाम हुज़ूर अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो हमारे आका हैं और जिनकी रहमत का फैज़ जारी और सारी है। अज़ीज़ ग्रामी, मैं आपके लिए गुफ्तगू कर रहा हूँ। मेरे पास ये किताब है दो कुरान। मैं इस पर सिलसिला गुफ्तगू में अब जिस मकाम पर हूँ उसका ये 7वां बाब है। पिछली नशिस्त मैंने इसका दूसरा हिस्सा पढ़ा था, आज मैं इसका तीसरा हिस्सा पढ़ रहा हूँ। इसका जो बाब है ये वाटर वर्ल्ड के बारे में है। जो दुनिया है ना जिसमें हम रहते हैं, इसमें 72% तकरीबन पानी है। इस पानी की दुनिया के बारे में इस बाब में जिक्र हो रहा है। अब आगे इसमें जो आज मौजू है वो है सफ़ीने, द शिप्स। अर्ज़ समा की तख्लीक, इख्तिलाफ लैल व नहार और किश्तियों में जो समुद्रों में चलती हैं, अरबाब दानिश के लिए अस्पाक हयात और क़ुव्वत मौजूद हैं। हमने नूह और दीगर नशीनों को बचा लिया और किश्ती को अहले आलम के लिए सबक बना दिया। अल्लाह करीम ने सूरह अनकबूत की आयत नंबर 15 फरमाया। इन दो आयतों से इससे पहले सूरह बकरा की आयत नंबर 164 था और दूसरी जो आयत थी वो अनकबूत की 15 नंबर आयत थे। इन दो आयतों से साबित होता है कि किश्तियाँ उरूज मिल्ली का बहुत बड़ा ज़रिया है और उलमा का फ़र्ज़ है कि वो कौम को जहाज़ साजी और जहाज़ रानी का दर्ज दें ताकि अल्लाह की ये आयत हमारी क़याम इस्तेहकाम का वसीला बन सके। देखिए, डॉक्टर साहब को शायद ये इल्म था, ये जो आज की दुनिया है ना जिसमें हम बसते हैं, इस दुनिया में पिछले 300-400 साल की वो जहाज़ रानी है जो मगरबी ममालिक में, जैसे हम यूरोपियन कहते हैं, ये उनकी दास्तान है। उन्होंने जहाज़ बनाए और निकल पड़े दुनिया की तलाश में। वो बरतानिया भी था, फ्रांस भी था, पुर्तगाल भी था। इन्होंने जहाज़ बनाए और निकल पड़े दुनिया की तलाश में। कोई अफ्रीका में पहुंचा, अफ्रीका पहली मंजिल थी उनकी, आसानी से पहुंच गए। फिर एशिया की तरफ आए और बरसगरे हिंद की तरफ आए। फिर इससे आगे जिसे हम फार ईस्ट कहते हैं, मशरिक़ बईद की तरफ तक पहुँचे और फिर पहुँचने वाले ऑस्ट्रेलिया तक चले गए। जो जहाँ पहुँचा उसने वहाँ कब्ज़ा किया, अपनी निशानियाँ कायम की, उनको अपनी नौआबादियात में तब्दील किया और बहुत सारी दौलत इकट्ठी करके लूट करके ले गए। डॉक्टर साहब ने कुरान की 2 आयतों के जिक्र किया है। मैंने ज़िंदगी में कुछ साल, अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा, कीमती हिस्सा पाकिस्तान नेवी में सर्व किया है। मैं आपको ये बात बड़े तयक़ुन से कह सकता हूँ, अगर हमने दुनिया पर हुक्मरानी करनी है, पहले हमें अपने आप को बेहतर इंसान बनाना है और अपनी नेवी को मजबूत करना है। अगर हम एक बेहतर मुसलमान बन गए और हमने अपनी पाकिस्तान नेवी को मजबूत कर लिया, तो आने वाले वक्त के सिकंदर भी हम ही हैं, सुल्तान भी हम ही हैं। इब्तिदाए बहर पैमाई। इब्तिदा में लोग समुद्र को दुनिया का आखिरी किनारा समझते थे और इसमें कदम धरने से डरते थे। उमर की तसानीफ से पता चलता है कि 12वीं और 13वीं सदी कबल मसीह तक लोग समुद्र से डरते रहे। इसलिए हम ये नतीजा निकालने पर मजबूर हैं कि पहली किश्ती किसी झील में डाली गई होगी। आगाज़ में हमारी लकड़ियाँ और घास के गट्ठों को अबूर आब के लिए इस्तेमाल किया गया था। ये गया ही ज़राए दरियाए नील के बाद मकामात पर आज भी इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके बाद बड़े बड़े तनों को खोखला करके इस्तेमाल किया गया। अफ्रीका की बाज़ झीलों और दरियाओं नेज़ ब्रिटिश कोलंबिया और जज़ायर सुलेमान में आज तक खोखले तने इस्तेमाल हो रहे हैं। रॉबिन्सन क्रूसो ने एक खोखले तने को बतौर किश्ती इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन घसट कर पानी तक ना ला सका। 1904 में ब्रिटिश कोलंबिया की एक जमात ने एक किश्ती तैयार की जिससे कैप्टन वॉस 3 साल में तमाम दुनिया का चक्कर काटा। दरियाए दजला में एक बड़े टुकड़े पर चमड़ा चढ़ा कर इसे बतौर किश्ती इस्तेमाल करते हैं। इसमें बैक वक्त 20 आदमी सवार हो सकते हैं। कदीम जहाज़ रान। कदीम तारीख की सबसे बड़ी किश्ती हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तैयार की थी, जो 450 फुट लंबी, 75 फुट चौड़ी, 45 फुट ऊंची और 15,000 टन भारी थी। 700 कबल मसीह में फेनिकियों ने ऐसी किश्तियाँ तैयार की जिनके ज़रिए वो न सिर्फ बहरे रूम के साहिली शहरों से तजारत करते थे, बल्कि जनूब में साहिली अफ्रीका और शुमाल में कार्नवाल तक जाते थे। फेनिकियों से पहले जजीरे क्रीट बहरी मरकज़ था। इनसे भी पहले अहले अटलांटिस जहाज़रानी में माहिर थे। फनीकियों के बाद कार्थिगी मशहूर मल्लाह हो गुजरे हैं। अरस्तु कहता है कि ये लोग जहाज़ साज थे जिनके जहाज़ों के साथ साथ
8 چپو تھے۔ ہم مصر کے بعض قدیم مقبروں پر جہازوں کی تصاویر ملی ہیں۔ 1906 میں پروفیسر فلنٹری پیٹری نے رفح کے ایک مقبرے پر ایک ایسی تصویر کا عکس لیا جو صلاح مصر کے 12ویں سلسلے یعنی 2400 قبل مسیح سے تعلق رکھتی تھیں۔ اس شکل کی بعض کشتیاں ساحل ملایا تک پہنچیں اور دریائے نیل کے بعض حصوں میں استعمال ہوتی تھیں۔ یہ کشتیاں تقریباً 9 میل فی گھنٹے کے رفتار سے سفر کرتی تھیں۔ 1861 میں اس قسم کا ایک کشتی نپولین سوم نے بنائی جو 120 فٹ لمبی اور 17 فٹ چوڑی تھی۔ اس کا نمونہ پیرس کے عجائب خانہ لوروی میں موجود ہے۔ ارتقاء دا بگننگ۔ کچھ مدت بعد کشتی کی بعض حصوں میں لوہا استعمال ہونے لگا۔ اس قسم کے جہاز پہلی مرتبہ ایرانیوں اور پولینیشینز نے جنگ میں استعمال ہوئے تھے۔ پھر جنگ ایکٹم میں اینٹنی نے ایسے جہاز استعمال کیے جن کے ساتھ 20 چپو تھے، جن جہازوں میں بادشاہ یا امیر البحر سوار ہوتا تھا۔ ان کی رسیاں اور چپو رنگدار ہوتے تھے۔ ان جہازوں کی بقیہ آثار جھیل نیمی سے دستیاب ہوئے ہیں، ان کے بعض حصے تانبے اور سکے سے تیار کیے گئے تھے۔ ان میں سے ایک جہاز 90 فٹ اور دوسرا 450 فٹ لمبا تھا۔ یہ تجارتی جہاز تھے جن میں 150 ٹن غلہ سما سکتا تھا۔ جنگی جہاز قدرے چھوٹے ہوا کرتے تھے۔ جب روم کا مشہور بادشاہ جولیس سیزر گال پر حملہ ہوا تو صالح انگلستان پر چند جہاز دیکھ کر کہنے لگا یہ جہاز ہمارے جہازوں سے زیادہ مضبوط ہیں۔ بحر اوقیانوس کی سطح روم کے مقابلے میں زیادہ متلاطم رہتی ہے۔ یہاں صرف مضبوط جہاز ہی کام دے سکتے ہیں۔ یہ برطانوی جہاز کھوکھلے تنوں سے تیار کیے گئے تھے۔ آج سے 50 سال پہلے ایک دوسری قسم کا جہاز لنکر شائر میں برگس کے پاس ملا جو 48.5 فٹ لمبا اور 6 فٹ چوڑا تھا۔ ایک ایسے تنے سے تیار کیا ہوا تھا جس کا محیط 18 فٹ تھا۔ یہ جہاز زمانہ ہجری 2000 قبل مسیح سے تعلق رکھتا ہے۔ ان لوگوں نے پتھروں سے اتنا بڑا درخت گرا کر کیسے کھوکھلا کیا ہوگا، یہ ہنوز ایک معمہ ہے۔ جب سیزر نے 5 قبل مسیح میں وینٹی قوم پر حملہ کیا تو ان کے زنجیروں سے بندھے ہوئے بڑے بڑے جہازوں کو دیکھنے لگا تو کہنے لگا ہمارے جہاز ان کے مقابلے میں کھلونے ہیں۔ نورسمن اپنے جرداروں کو مرنے کے بعد 2 طرح سے رخصت کیا کرتے تھے۔ لاش کو جہاز میں رکھ کر اس سے آگ لگا کر سمندری لہروں کے حوالے کر دیتے تھے یا جہاز کو ساحل پر کے پاس لاش دفن کر دیتے۔ 1880 میں سینڈ آف جورڈ کے پاس ایک قسم کا ایک جہاز برآمد ہوا جو تقریباً 80 فٹ لمبا اور 16.5 فٹ چوڑا اور 560 من وزنی تھا۔ ایک دفعہ اہل ڈنمارک نے اپنے جہازوں کی بدولت تمام انگلستان کو فتح کر لیا تھا۔ الفریڈ نے کچھ عرصے بعد ایک جنگی بیڑا تیار کر کے اہل ڈنمارک کو شکست دی اور ان کے 6 جہاز پکڑ لیے اور 18 ڈبو دیے۔ الفریڈ برطانوی جہازوں کا بابا آدم سمجھا جاتا ہے۔ 1870 میں اہل انگلستان نے ایک ایسا جہاز تیار کیا۔ اچھا یاد رکھیے گا، آپ کو آپ میں بار بار انگلستان کا ذکر ہو رہا ہے۔ انگلستان ایک جزیرہ ہے، یہ زمین سے کٹا ہوا ہے۔ اس کے درمیان میں اور یورپ کے درمیان میں کئی میل کا فاصلہ ہے جسے رودباد انگلستان کہا جاتا ہے، برش آئل کہا جاتا ہے۔ ان کے یہ جو جزیرے ہیں نا یہ سمندر سے کافی فاصلے پر ہیں اور کافی بڑی قطع زمین ہے جس میں یہ انگلستان ہے، یہ آئرلینڈ ہے، اسکاٹ لینڈ ہے، یہ سارے ہیں اور یہ بڑے مضبوط جزیرے ہیں اور سمندر کے درمیان میں ہیں۔ ان کی بڑی کہانیاں ہیں۔ پانی کے بارے میں جب بھی آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو ان جزائر کی بڑی کہانیاں ملیں گے۔ جہازوں پہ پہلے منجنیق ہوا کرتے تھے۔ 15ویں صدی میں توپیں لگ گئیں اور ہنری ہفتم نے 2 ایسے جہاز تیار کرائے جن میں ہر ایک کے اندر 225 توپیں تھیں۔ ہنری کے عہد میں 2 مشہور جہاز سینٹا ماریا تیار ہوا جس سے سفر کر کے کولمبس نے نئی دنیا تلاش کی تھی۔ ملکہ الزفت کے عہد میں اوک رائل تیار ہوا، اس میں 3 قطب نما 400 ملاح تھے۔ 17ویں صدی کے آخر میں یورپ کے تمام اقوام کا بیڑا 20 لاکھ ٹن تھا اور آج صرف انگلستان کے پاس 15 کروڑ ٹن کے وزن کے جہاز موجود ہیں، اور جس میں ہالینڈ کے پاس 9 لاکھ، انگلستان کے 5 لاکھ اور فرانس کے پاس صرف 1 لاکھ ٹن تھے۔ بلفاظ دیگر ہم آج سے 200 سال پہلے انگلستان کا ایک کمزور ترین ملک تھا۔ بہادر جوان مرد اور جفاکش انگریز نے اس مہیب ترین سلطنت بنا ڈالا۔ دوسری طرف ہم آج سے چند سال پہلے ایک مہیب ترین قوم تھے۔ ہمارے نااہلوں، سست کوشوں، عیاشوں اور وظیفہ خوانوں نے ہمیں تباہ کر کے رکھ دیا۔ کبھی وہ زمانہ بھی تھا کہ بحر و بر میں ہماری طاقت کی دھاک بندی ہوئی تھی۔ سلاطین زمانہ ہمارے نام سے لرز جاتے تھے۔ بڑے بڑے سرکشان گیتی آستان خلافت پر جبیں گھسا کرتے تھے۔
یورپ ہمارا غلام بن کر اینٹتا تھا، مصر و شام کو ہماری حکومت پر ناز تھا۔ ہم جس طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے تھے اقوام و ممالک کی تقدیریں بدل جاتی تھیں اور ہماری ضرب شمشیر سے مشرق و مغرب لرزہ بندام تھے، لیکن آج صرف نحوست، فلاقت اور ادبار ہے، جنت کا نشہ اور شفاعت کا خمار ہے، وظیفوں کا پندار اور تسبیحوں کا گھمنڈ ہے۔ مرد مومن سوچ، جاگ، دیکھ، اٹھ، بڑھ کے رحمتیں بدسو تیری منتظر ہیں۔ قوت کا سامان ڈھونڈ کر ذوف موت ہے، اپنی حقیقت پہچان کے اس نادانی میں تو لٹ گیا۔ تیرے سمندر کی موج دجلہ و دینوب وینی، تیری زمین بے حدود، تیرا افق بے ثغور، تیرے سمندر کی موج دجلہ و دینوب و نیل، ساقی ارباب ذوق فارس میدان شوق، بادہ ہے تیرا رفیق، تیغ ہے تیری اصیل، مرد سپاہی ہے تو، تیری ذرہ لا الہ، سایہ شمشیر میں تیری پناہ لا الہ۔ جو آخری پیرے میں ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے، پھر اقبال کا پورا مسدس انہوں نے ہم آپ کے سامنے پیش کیا ہے، میں اس پیغام سے متفق ہوں، لیکن تاریخ کی حقیقتوں کو سمجھے بغیر تبصرہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ دیکھیے، جس وقت انگریز سمندر میں طاقت پا رہا تھا تو اس وقت باربروسا نام کا ایک مجاہد بھی کھڑا ہوا تھا، اور اس نے اپنی زندگی میں اپنی زندگی تک اس نے ان سمندری طوفانوں کو روکے رکھا تھا۔ اگر باربروسا کے دور کو نکال دینا تو ہندوستان پر جو 1857 میں حکومت ہوئی تھی شاید وہ 1757 میں ہو جاتی۔ یہ جو وقت گزارا ہے نا، جو وقت 1857 ہوا ہے، وہ باربروسا کی محنت کی وجہ سے ہوا۔ بس ہم نے ان زمینوں میں جو کہ وہ افریقہ کے ساحل تھے، اور ان ساحلوں سے اگر ہم طاقتور قوم کھڑی کرتے، ایک مسلمان قوم اس وقت کھڑی کرتے جو ان کی طاقت کو وہاں روک سکتے، تو یہ جو افریقہ پورے کا پورا اور جو ہم ایشیا کے ممالک ہیں، یہ انگریزوں کی اس دستبرد سے محفوظ ہو جاتے جو انہوں نے نوبدیات کے طور پر ہم پر مسلط کی تھی۔ اب بھی سمجھے، اگر ہم افریقہ کی زمین کو ایک مضبوط معیشت کے ساتھ کھڑا کر دیں اور ان کی نیوی کو مضبوط کر دیں، تو یہ وہاں سے اٹھ کر طاقت کی صورت میں جو ہماری زمین پر آ کر اندھی مچاتے ہیں نا، امریکی اور یورپی قومیں، یہ نہیں مچا سکیں گی۔ رجوع مطلب 1692 میں فرانس نے انگلستان پر حملہ کر کے اس کے جہازی طاقت فنا کر دی تھی، لیکن بہمت انگریزوں نے صرف 9 سال میں 3281 نئے جہاز بنا لیے۔ دوسری طرف مسلمان ایران پر 1341 سال سے قابض ہیں، اور اس طویل زمانے میں یہ لوگ ایک لکڑی کی کشتی بھی تیار نہ کر سکے۔ دخانی جہاز، پہلے دخانی کشتی جو ینتھن بلز نے بنائی تھی، لیکن پوری کامیابی نہ ہوئی، کچھ نقائص باقی رہ گئے تھے۔ 1806 میں ایک امریکی موجد رابرٹ فلنٹن نے ایک اسٹیم کشتی بنائی جو ہوا کے خلاف 4.5 میل فی گھنٹے کی رفتار سے چلی۔ اس موجد نے 1817 میں 500 ٹن کا ایک دخانی جہاز بنایا جس پر 22,000 پاؤنڈ خرچ ہوئے۔ اس کے بعد دخانی جہاز اس قدر مقبول ہوئے کہ صرف 1836 میں جس قدر جہاز انگلستان کے بندرگاہوں پر بغرض تجارت پہنچے تھے، ان میں 13,000 دخانی تھے۔ اطمینان فرمائیے کہ ان میں اسلامی سلطنتوں کا ایک جہاز بھی شامل نہیں تھا، اس لیے کہ مسلمان یا تو ذکر خدا پر پرشت صنم میں مصروف تھے۔ ان غریبوں کو جہاز سازی کی فرصت کہاں تھی، اور ضرورت بھی کیا تھی؟ بھلا کسی شامت آئی کہ خدا کے پیاروں پر حملہ کرنے کی ہمت کرے؟ جس اللہ نے مکہ و کفار کو بچانے کے لیے ابابیلوں سے ابراہا کے پرچے اڑا دیے تھے، وہ ایران و عرب کے مسلمانوں پر حملہ کرنے والوں کا تو خدا جانے کیا حال بنا دے۔ انہیں اپنی گمراہی میں بھٹکنے دو۔ کاش کہ اس قدر مار کھانے کے بعد مسلمان یہ سمجھ جاتا، اللہ بد عمل اقوام کو ہٹانے میں نہایت بے نیاز واقع ہوا ہے۔ اگر کوئی نااہل، کام چور اور قانون شکن بن جائے تو یاد رکھو کہ ہمارا کسی قوم سے کوئی خاص رشتہ نہیں۔ غنی اور ہم نااہلوں کو مٹانے میں بہت دلیر واقع ہوئے ہیں۔ وہ فریب خوردہ شاہین کے پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ رسم شاہ بازی۔ اقبال کا کلام ہے جو انہوں نے یہ قرآن مجید کی سورہ عمران کی آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر کوئی نااہل، کام چور اور قانون شکن بن جائے تو یاد رکھو کہ ہمارا کسی قوم سے کوئی خاص رشتہ نہیں ہے، اور ہم نااہلوں کو مٹانے میں بہت دلیر واقع ہوئے ہیں۔ رجوع مطلب
ایلنگستان نے 1868 میں 4000 ٹن کا ایک ایسا تیز رفتار جہاز تیار کیا تھا جس نے بحر اوقیانوس کے 4 دن اور 17 گھنٹوں میں عبور کر لیا۔ 1933 میں فرانس نے 68,000 ٹن کا ایک جہاز بنایا۔ اسی سال انگریزوں نے 73,000 ٹن کا ایک جہاز تیار کیا جس کے انجن سے 80,000 گھوڑوں کی طاقت تھی، اور ایک جہاز اولمپک کی لمبائی 852 فٹ، چوڑائی 92 اور اونچائی 175 فٹ تھی۔ اس میں 90,000 گھوڑوں کی طاقت کا انجن لگا ہوا تھا، اور اس میں 860 ملاح کام کرتے تھے۔ یہ ہے وہ طاقت جس کی بدولت اقوام زندہ رہ سکتی ہیں، اور یہی وہ آیات ہیں جن سے زندہ اقوام کا ایمان زندہ رہتا ہے۔ سمندر کی سطح پر کوہ پیکر جہاز اللہ کی آیات ہیں۔ سورہ شورہ کی آیت نمبر 32 ہے، وَمِنْ آیاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ۔ اللہ کریم نے سورہ شورہ کی آیت نمبر 32 میں فرمایا۔ کم کوش کاہل مسلمان ان آیات سے غافل ہو کر پڑھ رہا ہے۔ سلطان ابن سعود کے پاس بندرگاہیں تو ہیں لیکن ایک کشتی تک نہیں نظر آتی۔ خلیج فارس میں ایرانیوں کا کوئی ٹوٹا ہوا جہاز بھی نہیں ملتا۔ بحر روم و قلزم میں مصریوں کی کوئی دخانی کشتی تک نہیں دکھائی دیتی۔ انصافاً کہو کہ ان اقوام کی جو دانت کے بدلے دانت نہیں توڑ سکتی، زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل ہے؟ اللہ نے ہمیں قوت و ہیبت کا بار بار درس دیا تھا۔ تم دنیا میں یوں رہو کہ لوگ تمہاری تندہی کو محسوس کر سکیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 23۔ پھر سورہ فتح کی آیت نمبر سے فرمایا خدائی سرکشوں کے ساتھ سخت بنو، اور پھر سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں فرمایا ہم نے فولاد بھیجا جو ایک پر ہیبت دھات ہے، اسے استعمال کر کر پر شکوت بنو۔ پھر سورہ شورہ کی آیت نمبر 32 میں فرمایا جہاز اللہ کی آیات ہیں۔ پھر سورہ انفال کی آیت نمبر 7 میں فرمایا تم اپنے اندر وہ قوت پیدا کرو اور تمہاری چھانیوں میں گھوڑے اور اس ٹھاٹ سے بندھے ہوئے ہوں کہ تمہارے دشمن اور اللہ کے دشمن غش غش کھائیں۔ لیکن ہم ان اسباق کو بھول گئے اور یہ سمجھ بیٹھے کہ دنیا کے سب سے بڑا عمل 2 نفل ہیں، سب سے بڑا جہاد مسجد کے تاریک کوشے ہیں، اللہ کی گردان ہے، اور ان معاون اور مخازن ارضی کا استعمال نہ تو مستجب ہے نہ مستحسن، بلکہ خلاف اسلام ہے، متاع غرور ہے، فانی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ دیکھا ہے آپ نے کہ اس متاع غرور کی ترک سے ہم کیوں تباہ کر ہوئے اور ہماری شوکت کی لذیذ داستان کس طرح افسانہ بن گئی۔ یہ تمہارے اعمال کا فیصلے کا دن ہے جس پر تمہیں اعتبار نہ آتا تھا۔ تو صفات کی آیت نمبر 21 میں فرمایا۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب نے کتاب بہت پرانی لکھی ہے۔ اس زمانے میں جو علم موجود تھا، ہم تک جو علم پہنچایا جا رہا تھا یا ہمیں جو علم دیا جا رہا تھا، اس میں ہمیں مسلسل ایک ہی تکرار کی جا رہی تھی، ہم مسلمان، ہم ایشیا افریقہ کے رہنے والے گھٹیا نسل کے لوگ ہیں، ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہم غریب ہیں، ہمارے پاس دولت نہیں ہے۔ علم، فکر، دولت اللہ نے مغربی اقوام کے لیے بنائی ہے اور ان کے پاس بے تحاشا ہے، اس لیے ان کے پاس حق کی حکمرانی ہے، اور ہمیں اس نے پیدا اسی لیے کیا تھا کہ ہم غلام ہیں۔ جب میں نے یہ فکر سنا نا تو مجھے وہ یہودی یاد آ گیا جو خود کو خدا کی چنی ہوئی مخلوق کہتے ہیں، باقی سب کو جنٹائلز یا گوئم کہتے ہیں۔ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ نے انہیں پیدا کیا دنیا پہ حکمرانی کرنے کے لیے اور باقی سب کو ان کی غلامی کے لیے۔ ہم غلام کیوں ہوئے یہ ایک الگ کہانی ہے، یہ اس کتاب کا موضوع نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ کسی اور نشست میں تاریخ کے وہ حصے بھی پڑھوں گا کہ ہم غلام کیوں ہوئے اور ابھی بھی کیوں غلام ہیں۔ لیکن آج ایک بات آپ سے کھل کر کہہ دوں، آج کے دور میں، آج 2024 میں ہم اس لیے غلام ہیں، ہم ذہنی طور پر غلام ہیں۔ ہمیں ہمارے دلوں کو آپس کی نفرت میں بھر دیا گیا ہے اور ہمارے ذہنوں کو انگریز کی اعلیٰ اور ابتر اور اعلیٰ اور بلندتر ہونے کا خناس بھر دیا گیا ہے۔ زمین پر سب آدم کی اولاد بستے ہیں، سب برابر ہیں، جو جتنی محنت کرے گا اتنا بلند ہوگا۔ ہمیں اگر اپنی حالت بدلنی ہے تو محنت کے جذبے کو اجاگر کرنا پڑے گا۔ جو قوم محنت کرے گی وہ دوسرے پہ غالب آ جائے گی۔ اگر دوسری قوم بھی محنت کرنے والی ہے اور ہم بھی محنت کرنے والے ہوں گے تو ہم دونوں باہم ایک دوسرے کے ساتھ احترام کے ساتھ زندہ رہ سکیں گے۔ 2 طاقتور قومیں ایک دوسرے کے ساتھ باہم احترام کے ساتھ زندہ رہتی ہیں۔ جو بھی غالب آتا ہے وہ دوسرے کو مغلوب ضرور کرتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ انسانی تاریخ پر صرف اسلام ایک ایسی طور پہ ابھرا تھا جس نے طاقت کے باوجود بھی دوسری قوم پہ غلبہ حاصل نہیں کیا۔ یہ ضرور کہا کہ دین کو نافذ کرنا ہے، یا تو ہمارے ساتھ مسلمان بن جاؤ، ہمارے برابر بن جاؤ، پھر ہمارے بھائی بن جاؤ گے، نہیں تو پھر جزیہ دو، اسی صورت میں
جنگ ہوتی تھی اور ان کو پھر مغلوب کر لیا جاتا تھا، لیکن ان کو انسان کے طور پر زندہ رہنے کا حق نہیں چھینا جاتا تھا۔ یہ اس سے اسلام نے کیا۔ باقی ساری قومیں انسانوں کو غلام بھی بناتی ہیں، ان کو لوٹتی بھی ہیں اور ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک بھی کرتی ہیں۔ آج کا مسلمان اس لیے غلام ہے کہ وہ فکری طور پر غلام ہے، ذہنی طور پر غلام ہے اور کام چور ہے۔ ہم محنت نہیں کر رہے۔ اگر ہم اس پر محنت کرنے لگ جائیں گے تو پھر ہم بھی دنیا کو بدل سکیں گے۔ دنیا کروٹ لے رہی ہے، آج دنیا کروٹ لے رہی ہے۔ اٹھ جائیے، یہ کتاب پڑھنے کا مقصد بھی یہی ہے، پیغام بھی یہی ہے۔ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں، اٹھ جائیے، دنیا کروٹ لے رہی ہے۔ ایک ایسی کروٹ لے کر دنیا ایک ایسی دنیا بسائے گی، اگر ہم اس میں شامل نہ ہوئے تو ہم پھر غلام رہ جائیں گے۔ کوئی اور قومیں دنیا پر حاوی ہو جائیں گی، مسلط ہو جائیں گی اور ہم پھر کسی اور قوم کے مغلوب ہو جائیں گے۔ اٹھیے، جاگ جائیے، دیکھیے، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ۔ دیکھیں اللہ کریم نے اس زمین پر ہمارے لیے کیا حکم دے رکھا ہے۔ اس حکم پر چلیے، اللہ کی حکایت کو، اس کی حکمت کو اس زمین پر قائم کیجئے۔ ہم ہی غالب رہیں گے اگر ہم مومن ہوئے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ شکریہ۔